अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 16 फरवरी इतवार का आज दिन है। सबसे पहले मुख्तसर रनडाउन आपके साथ शेयर करता चलूं। 3 खबरें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पहली तो ये कि ट्रंप ने बिल आखिर जर्नेलों के एहतसाब का ऐलान करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, और ये अरबों डॉलर्स की तहकीकात हैं जिसका आगाज़ ट्रंप की जानिब से किया गया है। ट्रंप ने एक ट्वीट भी इस हवाले से की है जो एस्टेब्लिशमेंट पर हथौड़ा बन के गिरी है। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जी, इमरान खान साहब ने भी मंडे वाले दिन कुछ बड़े फैसले करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसले इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, और रमज़ानुल मुबारक के बाद इमरान खान साहब कौन सा कार्ड खेलने जा रहे हैं। एक तरफ आलमी दबाव और दूसरी तरफ अदलिया का दबाव भी, अदलिया के अंदर से भी जजिस बोल रहे हैं, और अवामी दबाव भी, और इमरान खान साहब के खतूत का भी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी, आईएमएफ के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि आईएमएफ ने भी ताकतवरों से हिसाब लेना शुरू कर दिया है, और आईएमएफ का एक वफ्द तो अमेरिका वापस चला गया है, लेकिन अब एक और वफ्द पाकिस्तान आएगा। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जी, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको बताता चलूं, वो है ट्रंप ने अपनी ही डीप स्टेट के अगेंस्ट जो तहकीकात हैं उनका आगाज़ कर दिया है, और ये तहकीकात, ये एहतसाब हथौड़ा बनकर गिरी है अमरीकी डीप स्टेट और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट पर। ट्रंप की जानिब से क्या जो एक ट्वीट है वो की गई है। एक तो ट्रंप ने ये कह दिया है, ये उसकी ट्वीट है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ही हु सेव्स हिज कंट्री डज नॉट वायलेट एनी लॉ। ये ट्रंप ने ट्वीट की है। यानी कि अगर कोई ये कहता है कि मैं अपना मुल्क बचा रहा हूँ तो वो कोई भी कानून नहीं तोड़ता। अब इसके दो मतलब लिए जा रहे हैं या लिए जा सकते हैं, या दो एंगल्स हैं इसके। एक एंगल तो ये है कि ट्रंप ये कह रहा है कि जो भी हंगामी इकदाम मैं कर रहा हूँ, अगर इसमें किसी भी चीज़ की वायलेशन होती है तो ये वायलेशन नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने मुल्क को सेव करने की जो कोशिश है वो कर रहा हूँ। एक तो इसका ये मतलब हो सकता है, और दूसरा इसका ये मतलब हो सकता है जो कि एस्टेब्लिशमेंट को बिटवीन द लाइन, ये जो ट्वीट है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो है वो जारी है, कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम कानून तोड़ते हैं, हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखें तो ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि हम कानून तोड़ते हैं और उसको नाम हम क्या दे देते हैं कि हम मुल्क जो है वो बचा रहे हैं, तो उनको भी मैं ख़बरदार करता हूँ। मुल्क बचाने का प्रोपेगेंडा बनाकर अगर कोई ये कहेगा कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ तो उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट है जिसके गिर्द ट्रंप ने घेरा तंग कर दिया है, और यूएस एड जिसके थ्रू जो पैसे हैं वो पाकिस्तान को दिए जाते हैं, इसकी भी तहकीकात का आगाज़ हो गया है कि आखिर ये जो पैसे हैं ये क्यों दिए जा रहे हैं, और जिस मकसद के लिए ये पैसे दिए गए क्या वो मकसद पूरा हुआ। वैसे तो अगर हम देखें यहाँ पर जो है वो स्कूलों की तामीर के हवाले से ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यूएस एड का जो बहुत सारा पैसा मिला वो इस मकसद के लिए भी था कि स्कूलों की जो तामीर है वो की जाए, लेकिन उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि उन स्कूलों के अंदर तालिब इल्म तो नहीं बल्कि जो माल डंगर हैं वो बंधे हुए हैं। तो आया वाकई वो जो पैसा था वो सही इस्तेमाल हुआ। तो ये जो दो ऐलानात किए हैं ट्रंप ने, इन दो ऐलानात ने बल्कि तहकीकात का आगाज़ भी किया है। ये बिजली बनकर गिरे हैं अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट पर भी, और ज़ाहिर सी बात है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और फिर जो यहाँ की रिजीम है, ज़ाहिर सी बात है लिंक वगैरह भी है। तो अगर वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सदर जो है अमेरिका का ट्रंप का उसके आगे पे बस है, तो यहाँ की जो रिजीम है इसकी वो कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया थी ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट थी, और बाइडन इंतज़ामिया के होते ही यहाँ पर जो रिजीम चेंज था वो हुआ, और फिर सरों पर हाथ भी था। इसी वजह से इतना सब कुछ किया गया इमरान खान के अगेंस्ट भी। तो अब वो हाथ भी नहीं रहा, ऊपर से वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त अपने लाले पड़ गए हैं, तो यहाँ का क्या हालात होगा ये आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि आलमी सतह पर हुई है। शेयर करने का मकसद ये है कि इस वक्त मौजूदा रिजीम पर एक तो ये आलमी दबाव इस वक्त टल चुका है, और दूसरा इंटरनली इमरान खान साहब भी खतूत भी लिख रहे हैं, और खतूत के ज़रिए इमरान खान साहब आगाह भी कर रहे हैं इस हवाले से। कामरान शाहिद जो हैं उन्होंने जो है वो एक अपने शो में ये दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब ये जो खतूत लिख रहे हैं, इस खतूत के ज़रिए
وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو سربراہ ہے وہ یہ کر رہا ہے، آپ کا سربراہ وہ کر رہا ہے. تو یہ کامران شاہد صاحب ہیں جی، ان کی جانب سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا تھا. تو ایک تو عمران خان صاحب کی یہ جو خطوط ہیں، ان خطوط نے اچھا خاصا دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب منڈے کو یعنی کہ کل کے دن کچھ اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں. ان فیصلوں میں ممکنہ فیصلے ایک تو یہ بھی ہے کہ بلکہ اس کی عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ عید کے بعد ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جائے گا، یعنی کہ ایک اور لانگ مارچ. جو ناظرین مجھے ریگولر سنتے ہیں، میں نے ان کو یہ خبر پہلے سے ہی دی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب ابھی تو ثوابی جلسہ وغیرہ کیا، یہ صرف اور صرف نبض چیک کرنے کی ایک وہ تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ذرا دیکھا جائے کہ 26 نومبر کے بعد ابھی کتنے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. لیکن جس طرح سے لوگ ثوابی میں نکلے، کے پی میں نکلے، چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پی کو چھوڑ بھی دیں، جس طرح سے پنجاب میں لوگ نکلے، ریلیوں کی شکل میں نکلیں، تو یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. جو طاقتور ہیں ان کی جانب سے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 26 نومبر کر دیا تو اب لوگ نہیں نکلیں گے، لیکن لوگ نکلے. اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لانگ مارچ کریں گے عید کے بعد، اور یہ تحریک ملک گیر ہوگی. اور میرے خیال سے یہ ایک فائنل تحریک ہوگی اور ایک فائنل کال ہوگی، کیونکہ فائنل اس وجہ سے بھی کہ پہلے جتنی بھی کالز ہوئی ہیں اس میں ٹرمپ انتظامیہ نہیں تھی، بائیڈن انتظامیہ تھی، ایک سپورٹ تھی، بنیادی انسانی حقوق کی جو وائلیشنز کی جاتی رہیں، کوئی اس پر جو پوچھ گچھ تھی وہ نہیں ہوتی رہی. تو اب وہ سپورٹ نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے اب اتنا مضبوط میرے خیال سے لوگوں کو بنا دیا ہے، لوگوں کو کر دیا ہے کہ وہ اب 26 نومبر کے حوالے سے بھی مینٹلی طور پر پریپیئر ہو کر آئیں گے. پھر عمران خان صاحب نے فیلڈنگ بھی تبدیل کی ہے، اپنی پارٹی کے اندر بھی تبدیلیاں کی ہیں. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب منڈے کو پارٹی کے اندر بڑی بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بھی کلیئر کیا ہے کہ جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں، مثال کے طور پر میں جلسے کا اعلان کرتا ہوں تو جلسوں میں اس طرح سے نہیں آتے، یا ایون کہ میری ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، میرا جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ نہیں چلتے، تو ان سب کو میں پارٹی سے نکالوں گا. ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں، اس وقت عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑے گا، عمران خان کو چھوڑے گا، تو ملٹی پلائی اس کو 0 سے کر لے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا نام ہے اور ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملیں اور ہم نے یہ کر دیا. میں ایک مثال دیتا ہوں شیر افضل مروت کی، کتنی پاپولیرٹی تھی ان کی، عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا نا. اب کہاں ہے شیر افضل مروت؟ یہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت بھی بالکل اسی طرح جس طرح سے جہانگیر ترین یا علیم خان گمنامی میں اس وقت چلے گئے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے گمنامی میں چلے جائیں گے. ایک ٹائم تھا جب جہانگیر ترین کا جو ہے وہ بڑی فالوئنگ تھی، بڑا جو ہے وہ ان کے حوالے سے لوگ فالو کر رہے تھے. علیم خان ہو گیا، تب اس کی جو ریزن تھی وہ کیا تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان اگر کسی عام آدمی کو، جس کو میرے خیال سے اپنی فیملی کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، اگر عمران خان اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں اور اس کو بھی اپنا ایک اہم عہدہ پارٹی کے اندر دے دیں، تو وہ بھی اتنا ہی پاپولر ہوگا جتنا کہ شیر افضل سے بھی بلکہ شاید زیادہ ہو. اور اس کی بھی کیونکہ فالوئنگ جو ہے اس وقت لوگ جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو. تو یہ پارٹی میں کچھ جو بڑی تبدیلیاں ہیں عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. ممکنہ طور پر منڈے والے دن جو عمران خان صاحب فیصلے کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ کر لیا جائے. پھر ایک اور بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. ایک تو عمران خان صاحب نے تمام اپوزیشن یہاں تک کہ ماہ رنگ بلوچ جو ہیں ان سے بھی رابطے کرنے کا کہا. اور یہ جو ماہ رنگ بلوچ ہیں یہ بہت زیادہ اس وقت کنسرننگ ہے طاقتور حلقوں کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ماہ رنگ بلوچ کو پاکستان تحریک انصاف کی وہ فالوئنگ یا وہ جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ مل جاتا ہے، تو ماہ رنگ بلوچ آلریڈی بلوچستان میں تو بالکل وہ ایک فیس ہیں، ان کے لیے وہ بات کرتی ہیں. اور جب پورے ملک میں وہ ایک فیس بن جائیں گی، اور ابھی جس طرح سے ان کی آواز جو ہے وہ بلوچستان کے لیے اٹھا رہی ہیں، یا جو بھی مطلب ہے کہ دوسری طرف سے بھی بہت سارے جو کلیمز ہیں وہ کیے جاتے ہیں کہ ماہ رنگ بلوچ جو ہیں وہ اس پر کام کر رہی ہیں ایجنڈے پر، اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں. لیکن خیر بسائڈ ان ساری چیزوں کے، ان ساری چیزوں کو اگر سائڈ پر رکھا جائے تو ایک اچھی خاصی فالوئنگ ہے ان کی، اور لوگ انہیں بھی ایز اے لیڈر بلوچستان میں خاص طور پر دیکھتے ہیں. انہوں نے جو احتجاج کیے، جو لانگ مارچ وغیرہ کیے، وہ اسلام آباد میں آئے تو اس میں ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو اگر عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پورے ملک میں اگر ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا زیادہ مشکل ہوگا. اور اس چیز سے جو طاقتور حلقے ہیں
وہ اچھے خاصے گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کر لیتی ہے، اور جیسا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عید کے بعد، رمضان کے بعد لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، ملک گیر تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جسٹ امیجن اگر ان کے ساتھ مہرنگ بلوچ شامل ہوتی ہے، ان کے ساتھ منظور پشتین کے پیچھے شامل ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو تحریک ہے یہ کہاں پر جائے گی؟ اور مجھے تو بار بار وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جنید اکبر کے، جو کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے صدر عمران خان صاحب نے انہیں تعینات کیا ہے کہ اب ہم 26 نومبر کی بھی تیاری کر کے آئیں گے، اور میرے خیال سے اس وقت تو ان کے اوپر جو ایک عالمی ایک ہاتھ تھا وہ بھی نہیں ہے، تو جو ہے وہ تخت الٹنے میں پھر دیر نہیں لگے گی۔ ایون کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ صدیق جان کا سامنے آیا ہے کہ انہوں نے موجودہ چنتخب حکومت سے یہ کہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر یہ جو مارچ ہے وہ کرتے ہیں تو پھر ان کو مینج کرنا آپ کا کام، اور اگر آپ انہیں مینج نہ کر سکے تو پھر آپ کا جو تختہ ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ الٹ گیا۔ تو اس طرف ابھی جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری بڑھ رہی ہیں۔ مسلسل عمران خان صاحب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو ڈیل ہے وہ ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب بالکل ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے جب تک وہ نہیں ملتی تب تک میں کھڑا رہوں گا۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، کچھ میں آپ ان کی جو گفتگو ہے انہوں نے ٹویٹ اس حوالے سے کی ہے، وہ بھی ساری آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں، اس لیے وہ میں ساری پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ پھر آئی ایم ایف کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے کیسے احتساب جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اب مشکل پڑ گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پیسہ ہے وہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آلریڈی عدلیہ کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے جو انہوں نے ملاقات کی، اس میں بظاہر وہ کنونس نہیں نظر آئے، اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ بار سے جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رمضان المبارک کے بعد تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر لاہ عمل بنائیں گے اور ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے مذاکراتی کمیٹی کو رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ہم ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان کے ہر شعبے سے منسلک افراد، وکلاء، کسانوں، مزدوروں، علماء اور طلباء سمیت سب پاکستانیوں کو دعوت دیں گے کہ اس احتجاج میں شرکت کریں اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے نکلیں۔ یہ احتجاج آئین اور جمہوریت کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو احتجاج ہوگا یہ واقعی میں ایک فائنل کال ہوگی۔ کسی بھی جج کا فرض ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف نہ سن لیں کوئی فیصلہ یا ریمارکس نہ دے، کیونکہ ججز کے ریمارکس اور فیصلوں کے نہ صرف متعلقہ مقدمات بلکہ مستقبل کے مقدمات پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ججز کا ضابطہ اخلاق اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جج مقدمہ سنتے ہوئے ایسے ریمارکس دینے سے جو ہے وہ احتیاط برتے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو 9 مئی کے واقعے پر یک طرفہ ریمارکس دینے سے قبل دونوں اطراف کا موقف سننا چاہیے۔ ابھی تک اس واقعے پر کوئی شفاف کمیشن نہیں بنا، نہ ہی کوئی عدالتی تحقیقات کی گئی ہیں۔ پولیس اور ایجنسیز نے جو مقدمات 9 مئی کے حوالے سے بنائے ہیں ان پر عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج تک غائب ہے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میرے اغوا کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہمارے بار بار مطالبے کے باوجود 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا ہے تو عوام کے سامنے سب حقائق آ جاتے۔ یہ جی عمران خان صاحب نے کافی اس میں مزید بھی ڈیٹیلز بتائی ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آخر میں جی آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے بتاتا چلوں تو طارق متین صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کی ہے کہ سرکاری ملازمین کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں، سرکاری ملازمین کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں۔ تو حکومت نے، اور اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ سرکاری ملازمین سے مراد کیا ہے اور اس میں کون کون آتے ہیں۔ ان میں ایک تو فوجی افسران، ججز، الیکشن کمیشن افسران، پیمرا افسران، ان کے اثاثے جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن موجودہ جو چنتخب ہیں یہ ان اثاثوں کو ڈکلیئر کروانے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اب یہیں پر ہی ماتھا جو ہے وہ کھٹکتا ہے کہ آخر کیوں فوجی افسران، ججز، الیکشن کمیشن افسران، پیمرا افسران جو ہیں ان کے اثاثے ڈکلیئر نہیں کروانا چاہتے۔ بھئی اگر آپ نے کرپشن کوئی نہیں کی ہوئی، آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ساری رسیدیں موجود ہیں، تو آخر کیوں آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتے؟ آپ بتائیں جی کہ یہ ہماری آمدن ہے، یہ ہمارے اخراجات ہیں، اور یہ اس وقت ہمارے پاس جو اثاثے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس میں بالکل یہ ایک اینگل نکلتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی کرپشن کی ہوئی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی بلیک منی ہے جو آپ شو نہیں کروانا چاہتے، اور حکومت آخر جو ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ آلریڈی آئی ایم ایف
چیف جسٹس یا آفریدی سے جو ملاقات کر کے گیا ہے انکنونسڈ ہے اور اوپر سے اب وہ یہ بھی کرنے جا رہا ہے۔ آخری خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں، حامد میر صاحب نے جو آرمی چیف عاصم منیر نے خط کے اوپر رد عمل دیا کہ عمران خان صاحب کا خط میں نہیں پڑھوں گا، اگر وہ مجھے موصول ہوا تو میں اسے وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ اس پر حامد میر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان کے خطوط پر آرمی چیف کا جواب ناقابل یقین ہے۔ ظاہر ہے عمران خان نے خطوط کسی پوسٹ آفس کے ذریعے نہیں بھیجے، سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں۔ یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ انہیں یہ خطوط موصول نہیں ہوئے، مگر یہ کہنا کہ خط نہیں پڑھے یہ ماننا مشکل ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔